ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشترات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے شفیع زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما۔ آج ربیع النور کی 5 تاریخ مکمل ہو کر 6 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ کل کی مجلس میں آپ حضرات نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پروردگار عالم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کے تعلق سے آپ نے چند باتیں سماعت کی تھی۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل ساری دنیا پر گمراہی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ واحد و قہار کے بجائے توہمات مادیات کو پرستش ہوتی تھی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ فارس میں آتش پرستی، ہندوستان میں چاند سورج سانپ حتیٰ کہ گوبر کی بھی پوجا ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ کم عقل لوگ پیشاب پی رہے گائے کا، آج بھی اس قدر جہالت ہے۔ چین میں بادشاہ وقت کو معاذ اللہ خدا سمجھا جاتا تھا۔ عرب فسق و فجور، بے حیائی، زناکاری پر نازا تھا، انہیں شرم نہیں آتی تھی بلکہ وہ فخر کرتے تھے۔ جو جس قدر زیادہ برائی میں ملوث ہوتا تھا اسی قدر وہ اپنے آپ کو
बहादुर समझता था। औरतें बड़े आदमियों के साथ रातें बसर करने पर फख्र करती थी, माज़अल्लाह। खाविन की इजाजत से बहादुर मर्दों के यहां आ रही थी ताकि बहादुर औलाद पैदा हो। अरब का हर घर शराब का मेखाना बना हुआ था। बच्चे, औरतें साखी, मैनोशी, उरियानी और फहशी का यह आलम था कि माज़अल्लाह काबाए इब्राहिमी के तवाफ के वक्त मर्द और औरत नंगे तवाफ करते थे और इसको वो सवाब अजीम समझते थे अपने फासिद गुमान में। फहश अशार पढ़े जाते थे। जुएबाजी की गर्म बाजारी में अपनी मां, बहन, बीवी को फरोख्त और गिरवी रख देते थे। औरत की मजलूमियत इंतहा को पहुंच गई थी। बाप के मरने के बाद सौतेली माओं को जायदाद की तरह तकसीम किया जाता था, हत्ता कि बेटा बाप की मनकूहा से जबरदस्ती निकाह कर लेता था। औलाद को फिक्र और फाका के खौफ से कत्ल कर देते। लड़कियों को जिंदा गाड़ देना निशान शराफत समझा जाता था। गरज ये कि तहजीब व तमद्दुन, अखलाक व शराफत दम तोड़ चुके थे। दूर दूर तक अखलाक का नामो निशान नजर नहीं आता था। तौरात और इंजील जो आसमानी किताबें हैं उनमें भी तहरीफ हो चुकी थी। हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मस्क हो चुकी थी। ऐसे में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ और रसूलों की कारकर्दगी का दायरा महदूद था कि एक के बाद दूसरा हदी मबूस हो जाता था। हुजूर आखिरी नबी बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। सब रसूलों के सरदार, हादी कायनात, आपके जिम्मे सारी दुनिया की इस्लाह थी। अरब अबतरी के एतबार से दुनिया पर फाइक थे, इसलिए अरब इस्लाह व हिदायत का मरकज बना। नूर आया, तारीकी के बादल छट गए। अदल व इंसाफ, खुदा परस्ती का दौर शुरू हुआ। शक नहीं कि अरब के दिलो दिमाग को बदल देना हुजूर का महीरुल उक़ूल मौजज़ा था। ऐ ज़हूर तू शबाब जिंदगी, जलवा ताबीर ख्वाब जिंदगी। जिस दिन अबरहा बादशाह ने हाथियों के लश्कर से काबा पर चढ़ाई की, उसके 52 या 55 रोज के बाद 12 रबीउन नूर मुताबिक 20 अप्रैल सन ईस्वी 571 को हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हुजूर अभी शिकमे मादर में थे कि वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह ने इंतकाल फरमाया रज़ियल्लाहु ताला, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर आपको खाना काबा पहुंचे और वहां हुजूर के लिए दुआ की गई। वालिदा हुजूर को अहमद कहकर पुकारती थी और दादा ने मोहम्मद नाम रखा था। अहमद के माने हैं निहायत काबिल सताइश और मोहम्मद के माने हैं तारीफ किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इन अली अस्माउन अना मोहम्मदुन व अना अहमदुन। आपका फर्शी नाम मोहम्मद है और अर्शी नाम अहमद है। दादा जान ने विलादत की खुशी में 7वें दिन कबीले की दावत की। लोगों ने पूछा, नाम खानदान के मरवजा नामों से मिलता जुलता क्यों नहीं रखा? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ व सताइश हासिल करे।
حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ کے نام سے پہلے محمد کسی نے بھی نام نہیں رکھا تھا، گویا کہ آپ کے لیے مخصوص تھا اللہ کی طرف سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سے نہایت پاک باز، راست باز، دیانت دار، عفت و عصمت، صدق و امانت، اخلاق حمیدہ، اوصاف جمیلہ کے پے کرتے، جاہلیت کی رسوم اور لہ و لعاب سے ہمیشہ دور رہے، ہر طرح کی علائشیں پاک صاف تھے، گناہوں کے کبھی قریب نہ گئے۔ آپ پیدا ہی نبوت کے لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ خون کے پیاسے جان کے دشمن بھی آپ کو صادق الامین، سچے اور امین کے نام سے پکارتے تھے، صادق الامین کے لقب سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی دور میں بھی آپ کے احباب نہایت پاکیزہ اخلاق اور بلند رتبہ تھے، ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو آپ کے بچپن اور جوانی، سفر و حضر، قبر و حشر کے بھی ساتھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے، نال بریدہ پیدا، شب ولادت ستارے مائل بزمی ہوئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے جھڑ گئے، روئے زمین کے بت اوندے گر گئے۔ آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے فوراً بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر ایک سفید ابر نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ فرماتی ہیں میری نگاہوں سے آپ اوجھل ہو گئے، ناگہاں سفید اونی کپڑے میں سبز ریشمی بچھونے پر پھر آپ جلوہ فرما نظر آئے، گوہر شاداب کی کنجیاں مٹھی میں تھیں، ایک منادی پکار رہا تھا، نصرت اور نبوت کی کنجیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا۔ ایام شیر خارگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے دائی حلیمہ کا، اس لیے کہ دوسری طرف اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول ایسی ہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن نے تصریح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی میں حکمت دی گئی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر دودھ پلانے والی حرام کر دی۔ قصر فرعون میں آپ نے کسی دائیہ کا دودھ قبول نہ کیا، جب آپ کی والدہ آئیں تو آپ نے ان کا دودھ پیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مردانہ حسن عطا فرمایا تھا، چہرہ کشادہ، نہایت پاکیزہ، قد میانہ، جسم متناسب، پیٹ نہ ابھرا ہوا نہ پچکا ہوا، سر کے بال سیاہ گھنے اور گھنگری معمولی گھنگریاں لیتے، آنکھیں سرمگی اور بڑی اور پتلیاں روشن، ابرو باریک اور پیستہ، آواز شاندار، کلام میں حلاوت، نہ کوہتا سخن نہ فضول گو، اس طرح بولتے تھے کہ جیسے موتی کی لڑی پیرو رہے، باوقار تھے چلنے میں، دیکھنے والے کا دل دور سے دیکھ کر کھینچنے لگتا تھا، باوجود نرم طبیعت اور منکسر مزاج ہونے کے لوگوں پر حضور کا روب چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی خصوصیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند خصوصیات عطا فرمائی، اس میں بہت ساری خصوصیات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت تک اللہ تعالیٰ نے میرا روب و دبدبا لوگوں کے دلوں پر رکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1 مہینے کی مسافت کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 کلومیٹر یہاں سے بمبئی تک، تو گویا کہ چاروں طرف 1000 کلومیٹر تک لوگوں کے دلوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ عز و جل کی طرف سے روب بیٹھا ہوا تھا۔
نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور کی ذات پاک سے آثار نبوت نمایاں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کی ذات کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا میں ابراہیم خلیل کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، میری والدہ نے جو خواب دیکھا ہے ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاتم انبیاء میں اس وقت سے ہوں جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پتھروں سے عرض سلام کی آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مکہ سے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو قبل اظہار نبوت مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا متعدد بار شق صدر ہوا، سینہ پاک کو چیرا گیا، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سینہ چاک کیا قلب اطہر سے باہر نکالا، نہ خون نکلا نہ حضور کو کوئی تکلیف ہوئی، سبحان اللہ، بلکہ اس کیفیت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبیعت کے اعتبار سے مطمئن تھے، ذرہ برابر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور آپ نے خود اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ میرے حجرے کی چھت پھاڑی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا اور جبریل امین اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینہ اقدس پر ٹینکے کے نشانات ظاہر ہوتے تھے۔ سبحان فرماتے ثم غسلوا بماء زمزم، اور ماء زمزم سے اس قلب اطہر کو دھویا گیا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت حکمت و ایمان سے لبریز تھا میرے سینے میں بھر دیا، پھر شگاف برابر کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے آسمان پر لے گئے۔ بچپن میں بھی سینہ شق صدر ہوا اور معراج کے وقت میں بھی ہوا۔ بیچ میں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب آپ بکریاں چرا رہے تھے تو دو فرشتے اترے اور انہوں نے آپ کو سینہ اقدس چاک کیا، پھر ان فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کو تولو۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلے میں حضور کو اور دوسرے میں امت کے 10 افراد کو رکھا گیا، حضور کا وزن غالب رہا۔ یہ نبوت کا وزن تھا۔ پھر امت کے 100 افراد کے ساتھ تولنے پر بھی حضور کا وزن غالب آیا۔ تب فرشتے نے کہا رہے تو باخدا اگر ایک پلے میں ان کو دوسرے میں ساری امت کے افراد کو بھی رکھ دو کر تولو گے جب بھی ان کا وزن غالب رہے گا، اس لیے کہ یہ نبوت کا وزن جس میں اقدس کا یہ معجزہ تھا کہ چاند کی چاندنی سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ ہونے میں یہ حکمت ہے کہ حضور کے سائے پر پاؤں رکھ کر کوئی اس کی بیادبی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں جسم آپ کا بڑا ثقیف تھا اور سایہ لطیف، تو اگر حضور کا سایہ ہوتا تو آپ کے سائے کے مقابل حضور کا جسم میں کثیف قرار پاتا، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو لطیف پیدا نہیں کیا، اس لیے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا وصال ہوا. آپ کی تربیت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی. آپ کی پرورش 8 سال کی عمر ہوئی تو جناب عبد المطلب 82 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے. آپ کے دادا نے رحلت کے وقت حضور کا ہاتھ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. جناب ابو طالب نے محبت و شفقت کا حق ادا کر دیا. حضور سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرتے. سوتے تو حضور کو ساتھ سلاتے, باہر جاتے تو حضور کو ساتھ لے کر کے جاتے. حضور کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی, کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کی, حضور کا ساتھ نہ چھوڑا اور کفالت کے فرض کو بہت نے خوبی انجام دیا. 12 برس کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. جب آپ بصرہ پہنچے تو وہاں کے راہب نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ تو سید المرسلین ہیں, یہ تو شفیع المذنبین ہیں. جب تم لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو تمام درخت اور پتھر سجدہ کے لیے جھک گئے تھے. سبحان اللہ. کعبہ معظمہ میں حجر اسود نصب کرنے کا جب معاملہ آیا, تعمیر کعبہ مکمل ہونے کے بعد, تو قریش میں سخت جھگڑا ہوا. قریب تھا کہ تلواریں کھینچ جاتی. اس معاملے کو طے کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منتخب کیے گئے. آپ نے چادر بچھا کر اپنے ہاتھ سے حجر اسود اس پر رکھ دیا اور قبائل کے سرداروں سے فرمایا اب تم چادر اٹھاؤ. جب چادر موقع پر آ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کعبہ میں نصب کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن تدبیر سے حجر اسود نصب کرنے کی سعادت بھی سب کو مل گئی اور سخت لڑائی کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغرض تجارت ابو طالب کے ساتھ, جناب ابو طالب کے ساتھ شام, بصرہ, یمن کے متعدد سفر کیے. معاملہ میں امانت اور دیانت کا یہ عالم دیکھا گیا کہ عرب آپ کو تاجر امین کہنے لگے. 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال تجارت کی فروخت کو آپ نے منظور فرمایا. وہ حضور کی دیانت داری, صفائی معاملہ اور سیرت کی پاکیزگی سے متاثر ہو کر حضور سے نکاح کی خواہش مند ہوئی. اس وقت جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا. ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. 500 طلائی درہم مہر مقرر ہوا. حضرت خدیجہ کا سلسلہ 5 پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ملتا ہے. ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی. وہ بیوہ تھی, نہایت شریف النفس, پاکیزہ اخلاق, دولت مند تھی. جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے. مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کو ہیرا کہتے تھے, غار ہیرا. اب مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے, مراقبہ کرتے, کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے. وہ ختم ہو چکتا تو پھر واپس تشریف لاتے, پھر واپس جا کر مصروف مراقبہ ہو جاتے. غار ہیرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرما گیا کرتے. اس عبادت کا طریقہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو القاء فرمایا تھا. آپ پر اسرار الہی منکشف ہونے لگے. آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے بے عین ہی وہی پیش آتا. آپ حسب معمول غار حرا میں مصروف مراقبہ تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اقرا کی آیات لے کر کے نازل ہوئے. اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور کے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے. اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال 1 دن کی تھی. غار حرا میں پہلی بار سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد کچھ دنوں تک سلسلہ وحی رکا. وہ وحی کے رک جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر. تو اس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم نازل. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 41ویں سال کے پہلے دن اپنی نبوت کا اظہار فرمایا. 40 سال مکمل ہونے کے بعد اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچتے ہی تبلیغ دین شروع کر دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ بے تحمل ایمان لے آئے. سننے کی دیر تھی، ایمان لانے میں دیر نہیں کی تھی. حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھیں، حضرت علی چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو بکر بچپن کے دوست تھے، حضرت زید بن حارث خادم تھے. چاروں پل پل کے حالات سے باخبر، جس کی زندگی مثل آئینہ صاف و شفاف سامنے گزری تھی، جسے 40 سال مسلسل سچ بولتے دیکھا تھا، اس سے بدگمانی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ وہ 41ویں سال غلط بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ پھر اس طرح یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور جن کے مقدر میں سعادت مندی لکھی ہوئی تھی وہ ذوق در ذوق اسلام لانے شروع ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا خوب مطالعہ کریں، سیرت پاک کو سمجھیں، غور و فکر کریں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.